अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बावजूद क्यों नहीं आपके काम होते। तो इसके अंदर पहली बात तो ये कि जो शख्स दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा है वो कितना पढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जा रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ आती है इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, जिसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसकी यानी पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा जो एक वर्ड ऐड होना चाहिए वो है कि उसकी तर्ज़ ज़िंदगी, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि पहले बात कर लिया जाए कि क्या दरूद इब्राहिमी एक दफ़ा पढ़ने से भी कबूल हो जाता है। 110% हर शख्स जो दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा उसका दरूद शरीफ कबूल होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि एक आप ज़िक्र कर रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कोई भी कर रहे हैं, और एक दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह ताला का कोई भी ज़िक्र आप करें अपनी अपनी अहमियत रखता है, लेकिन दरूद इब्राहिमी जो शख्स पढ़ रहा है उसका जो भी मकसद है, अगर वो उसके दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बावजूद पूरा नहीं हो रहा तो यकीन जाने उसमें दो बातें हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला आपको बचा रहे हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला थोड़ा सा कह रहे हैं सब्र कर लो, क्योंकि वो वक्त नहीं सही आया होता। अगर आपको उस वक्त वो चीज़ मिल जाएगी तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया जवाब, ठीक है, लेकिन अब बात करें सब्र कैसे आए। इतने ज़ाहिर है इतनी कोई महबूब चीज़ है जिसके लिए दरूद शरीफ शुरू कर लिया है, और ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी शुरू कर लिया है, हज़ारों की तादाद में ख़त्म किया जा रहा है, तो फिर वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही। फिर वो तरब भी तो रहेगी ना दिल में, फिर वो सब्र भी तो नहीं आएगा। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो शख्स दरूद इब्राहिमी जिस भी मकसद के लिए पढ़ता है, अगर वो उसको मकसद उसके लिए बेहतर नहीं होता, अल्लाह ताला उसको सब्र भी दे देते हैं, और अल्लाह ताला तीसरी चीज़ को क्या देते हैं, उसको उससे बेहतर नवाजते हैं। फिर वक्त गुजरने के बाद उसको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये मुझे असल में यही चीज़ बेहतर थी, वो तो वाकई नुकसानदेह थी। अब बात कर लेते हैं तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, एक खुशखबरी है। वो ये कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं और आपकी तादाद है कम, उसको बढ़ा लें। तादाद बढ़ाने से क्या होगा, वही बात आ जाती है जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, या तो वो मिल जाएगा फ़ौरन, या फिर ये होगा कि उस चीज़ के बरक्स अल्लाह ताला आपको बेहतर से नवाज देंगे और आपको सब्र भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे तादाद बढ़ाने की क्या बात है। अब किसी इंसान से बढ़ी नहीं रही, वो बेचारा क्या करे। फिर आप ये बात जाने, वो पहली वाली बात कि अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा वेट करें। लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक उस्ताद हैं, आपके सामने 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट कैपेबिलिटी रखता है कि वो पूरे 4 सफ़ों का मजमून याद कर ले, आप उसको कहेंगे, पुश करेंगे कि वो करे, ताकि कल वो और नए सबक पे जा सके, उसकी मज़ीद उसके लेवल्स बढ़ सके। जबकि वो बच्चा जो थोड़ा सा ही सिर्फ याद कर सकता है, आधा मजमून, आप उसको आधा ही कहेंगे, आप उसको उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वही उतना करना आपकी शाबाशी उस बच्चे को मिल जाएगी। अब यही चीज़ हमारे दरूद शरीफ के साथ भी है कि जो शख्स दरूद इब्राहिमी ज़्यादा पढ़ सकता है, नो डाउट उसको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, और जो थोड़ा पढ़ रहा है अल्लाह उसको थोड़े में ही फ़ायदा दे देगा। लेकिन हाँ, हम उन दोनों के फ़ायदे को 110% सेम नहीं कह सकते। ज़ाहिर है फिर दूसरे बंदे के रूहानी मामलात भी शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसको स्टेप अप करते जाते हैं ना। लेकिन हाँ, मकसद दोनों को मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आप अपनी तादाद इंक्रीज़ करें। अच्छा, अब बात आ गई जी, तादाद भी इंक्रीज़ कर ली, फिर भी नहीं मकसद मिल रहा, तो 110% यही बात है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन सब्र कैसे आए, वो पहली बात कर दी कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों को सब्र भी आ जाता है। तर्ज़ ज़िंदगी की बात की तरफ आते हैं। यहाँ आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपने अगलों की ज़िंदगी में नाक में दम किया हुआ है, ग़ीबतें नहीं छूट रही, अगलों को हर वक्त टॉन्ट्स मारे जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है आपका किसी के साथ कि आप अगले की ज़िंदगी में जहर घोले जा रहे हैं, हर वक्त आप किसी की टो में लगे हुए हैं, और इधर आप दरूद इब्राहिमी पढ़े जा रहे हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ का ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि आपको दरूद इब्राहिमी पहले आपकी अखलाकी तरबियत उसकी बरकत से होगी, और ये है एक खुशखबरी दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों के लिए कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों के ऊपर सबसे बड़ा करम ये होता है कि जब वो इस किस्म की बुराइयों में, ये बीमारी है, बल्कि मैं बुराई नहीं कहूँगी, इसको मैं बीमारी कहूँगी। एक नॉर्मल इंसान कभी भी किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं करता,
کبھی بھی کسی کو ٹونٹ نہیں مارے گا، کبھی بھی کسی کے ٹوہ میں نہیں لگے گا، وہ اپنی زندگی میں اتنا خوش ہوگا. آپ خود سوچیں نا، آپ کے سامنے لاکھوں کی ڈھیری پڑی ہے، آپ دوسروں کے 1000 کو دیکھیں گے، آپ پہلے اپنے لاکھوں کو سیو کریں گے نا. بالکل ویسے ہی ایک نارمل انسان، ایک صحت مند انسان، ایک صحت مند دماغ والا انسان کبھی دوسرے کی زندگی برباد نہیں کرے گا. لیکن درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی شخص اس طرح کی شخصیت رکھتا ہے کہ دوسروں کی زندگی میں ٹانٹس، ہوتا کیا ہے ایسے لوگ کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ بیماری ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت نیک پارسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے دل سے نا ذرا پوچھیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر تو جواب آتا ہے ہم بہت نیک ہیں، تو یقین جانیں آپ ایک بیماری میں مبتلا ہیں. اور اگر آپ کو اندر سے جواب آتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں اللہ کی طرف سے کر رہی ہوں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، تو یہ آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہمبل کیا ہوا ہے. ہاں، اور یہ تھاٹ بھی نہ آئے کہ دیکھو میں نے اب یہ والی سوچ لی کہ جو ہے اللہ کی طرف سے تو میں تو نیک ہو گئی، یہ بھی الٹے حساب ہے. شیطان ہمیں ہر طریقے سے گھیرتا ہے، ہمیں ہر طریقے سے ہماری اچھائی کو بھی ہمارے لیے ایک اس کے پاس موقع بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا بہت ایکسپیرینس ہے. آپ کی ہماری کتنی زندگی ہوگی؟ میکسیمم 100 سال. وہ تو اس ٹائم سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا. تو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ پہلے ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، یعنی ان کو ہٹایا جاتا ہے. اگر وہ مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، بے شک تھوڑا پڑھے لیکن پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ ملے گا کہ آہستہ آہستہ ان کا دل کھنچنے لگ جائے گا اس ہر برے کام سے جو وہ کر رہے ہیں. کریں گے وہ برا کام، لیکن ایک دم سے نا کچھ چیز انہیں تنگ کرے گی اندر سے کہ کیا کر رہی ہوں میں، یا کیا کر رہا ہوں میں. آہستہ آہستہ وہ ہٹنے لگ جائیں گے. اور اگر وہ مزید مستقل مزاجی سے کرتے رہیں گے یہ کام، تو دیکھیں ایک انسان جو لوگوں کا برا کر رہا ہے اس کو تو انعام نہیں ملنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، دے کے بھی. تو ہو سکتا ہے جو انسان کسی کا برا کر رہا ہے، اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اسے فوراً اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دے دی تاکہ یہ اور اس کی پروگریس ہو. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ یہ انسان جو ہے یہ تب تک نہیں اس نے مزید درود ابراہیمی پڑھنا جب تک اس شخص نے جو ہے وہ مزید اس کو کچھ دیں گے نہیں، اس کو ہوپ نہیں ملے گی. تو ہر کسی کا ڈیفرنٹ حساب ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ نہیں، پہلے اس کی اخلاقی تربیت ہوگی پھر یہ آگے جائے گا. اب درود ابراہیمی پڑھنے والوں پر کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کی اخلاقی تربیت بھی ساتھ ہو رہی تھی، ساتھ میں اور زندگی کے معاملے بھی ہینڈل ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہی بات آ گئی کہ آپ نے ایک ایسے کمرے میں جانا ہے جو بہت حسین ہے، بہت خوشنما ہے، لیکن ادھر جانے سے پہلے آپ کے سامنے 4 دروازے آتے ہیں، اور ان دروازوں کو پار کر کے ہی آپ نے جانا ہے نا. آپ اس دروازے تک کیسے پہنچ سکتے جب کہ آگے وہ 4 دروازے؟ بالکل ویسے جو شخص درود ابراہیم پڑھنا شروع کرتا ہے، یہ 4 دروازے آپ یوں سمجھ لیں ان کی پہلی پرابلمز ہیں جو پہلے کیور ہونی ہوتی ہیں. اگر فرض کرے کہ انسان اخلاقی لحاظ سے بہت بہتر ہے، لیکن اس کے کوئی اور اس کو خدا نخواستہ پرابلم آنی ہوتی ہے، تو پہلے وہ حل ہوگی پھر اس کے بعد وہ ہوگی. یہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا سٹیپ پہلے کیا ہے. ہوتا کیا ہے جب ہم اپنے کسی بھی مقصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے مائنڈ میں ہمارا دماغ، ہمارا دل اسی چیز پہ اتنا فوکس ہوتا ہے، اور ہم جلد باز ہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسان جلد باز ہے اور ناشکرا بھی ہے. تو کیا کرتے ہیں، ہماری تھاٹ ہی اسی پہ ہوتی ہے کب ملے گی یہ چیز، کب ملے گی، کب ملے گی، کب ملے گی. وہ اتنا زیادہ دماغ اس کی طرف ہوتا ہے کہ آنے والی نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے اتنی خوبصورت تحریر اس دن پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ بنی اسرائیل تو نہیں؟ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا. ان کو منع سلوہ اتر رہا تھا انہیں، اور کیا چاہیے، نہ پکانے کی جھنجھٹ، نہ کچھ، نہ کچن میں عورت کو جانا، نہ کچھ کرنا. منع سلوہ اتری جا رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں. لیکن کیا کیا انہوں نے نہ شکری کی. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو کھادیں چاہیے، تو ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے. کیا ہوا ایٹ دا اینڈ؟ مشقت میں پڑے ہیں نا، منع سلوہ اترنا بند ہو گیا. تو اس تحریر میں تھا کہ کہیں آپ بھی بنی اسرائیل تو نہیں، ناشکری تو نہیں کر رہے. آپ کے سر پہ چھت ہے، بالمشکل سے ہی صحیح ادا ہو رہے ہیں، گھر کے اندر کھانا آ رہا ہے، 3 وقت کا نہ صحیح 2 وقت کا کھانا آ رہا ہے، بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں، جس بھی اسکول میں جا رہے ہیں، اسکول نہیں جا رہے تو مدرسے جا رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. غرض یہ کہ اپنی زندگی میں موجود آسائشوں کو، جو بیسک چلے نیڈز ہیں، ان کو ایک پیپر پہ لکھیں. اگر آپ کو وہ سب مل رہی ہیں اس کے باوجود آپ رو پٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اتنا مائنڈ فوکس ہوتا ہے صرف اور صرف
ہماری اس ایک مقصد کے اوپر کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خدا نخواستہ جب گھر میں کسی کو چوٹ لگتی ہے، اگزامپل لے لیں کہ کسی کا پاؤں مڑ گیا، تو آپ کے پاس آسانی کیا ہے اس ٹائم؟ مشکل تو ٹھیک ہے آ گئی، جی آپ کا پاؤں مڑ گیا، آپ سوج گیا، آسانی کیا ہے؟ گھر والے پاس ہیں جو خیال رکھنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں۔ یہاں لوگ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس، اگزامپل ہے آپ آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں، تو آپ نے اسی ٹائم میڈیکل ایڈ لی، کوئی گھر میں کریم ہی پڑی ہوئی ہے جو آپ نے پاؤں پہ لگا لی، گھسٹ کے اٹھ گئے، اللہ نے اتنی ہمت دی، یہ آسانی ہے۔ وہیں پڑے رہتے، گرے رہتے، کہاں جانا تھا؟ یہ آسانیاں ہیں۔ پاؤں مڑا ہوا ہے لیکن گھر میں کھانا ہے، آپ کے پاس پانی ہے پینے کو، کسی نے آپ کو پانی لا دیا، آسانی ہے۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہاں میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ گناہ میں ملوث ہیں تو اللہ اس کو دور کر دیتا۔ آپ نے بس چھوڑنا نہیں ہے درود شریف یہ سوچے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو 110% فائدہ پہنچ رہا ہے، کہیں لکھ لیں۔ میری آنکھوں دیکھا حال ہے 2 لوگوں کا، ان کو درود ابراہیمی پڑھنے کو کہا گیا، اور ایک بہن کے اوپر بہت قرضہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی مدد ہوئی، وہاں سے مدد ہوئی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہاں سے ان کو پیسے ملے۔ اس کے بعد ایک صاحب جنہوں نے 313 دفعہ درود شریف پڑھا، ان کی بھی مدد ہوئی۔ کہنے کی بات یہ ہے، میری آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ لوگ جو زندگی سے ہارے بیٹھے ہیں انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا ہے، ان کے امید ملی ہے نیو، لیکن وہ جب چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں تو ظاہر ہے آپ علاج چھوڑ رہے ہیں نا، بیچ میں اپنا آپ نے ایک طرح کا علاج چھوڑ دیا۔ آج کل کے فتنے کے دور میں ہر شخص بیمار ہے، ٹرسٹ می آن دس۔ آج کل میں کسی کو پوائنٹ نہیں کروں گی، لیکن میں اتنی بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ولاگز کیوں چلتے ہیں زیادہ؟ ہم یہ تو کہتے ہیں نا اچھا فلاں چیز، میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ولاگز کیوں چلتے ہیں زیادہ؟ کیونکہ لوگوں کو دوسروں کی زندگی میں گھسنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر کیسے جیے آپ؟ وہ ان کے پاس گاڑی آئی، آپ کے پاس نہیں آئی، لیکن نہیں، ہم نے دیکھنا ہے اگلے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اسی لیے ولاگز چلیں۔ اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کی زندگی ہم پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اچھا پھر کیا ہوا اس کی لائف میں؟ اور ہمارے دین، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کچھ ایسے لوگ جو بہت عبادت کرتے لیکن زبان ان کی ایسی ہوتی ہے ترش، اگلے کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے لفظوں سے ہی، ہاتھ اٹھانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ تو وہاں پر ایسے لوگوں کو تحفہ دیں درود ابراہیمی کا، کیونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی چینج نہیں آ رہا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے لیے یہی تو بڑی خوشخبری ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے اگر درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں کرتے جاتے ہیں، ان کے کردار کو خوبصورت بناتے جاتے ہیں۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ ایک انسان جو مستقل مزاجی سے 313 مرتبہ ہی روز درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اس کے کردار میں چینج نہ آئے۔ اگر آپ کا درود ابراہیمی پڑھنا آپ کے دل میں کوئی بے چینی نہیں لا رہا آپ کے گناہوں سے ریلیٹڈ، تو ٹرسٹ می کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے آپ سے۔ چلیں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں، کیونکہ ہم کیوں وہ رستہ چنیں جو رستہ ہے ہی نہیں، اور وہ یہ کہ ہاں جانتی ہوں بہت مشکل ہے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا۔ 30 دن چیلنج لے لیں، 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے کہ 4 گھنٹے کی ویڈیو ہی نہیں ہے، وہ 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے، ہاں بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن آپ لوگ ایک دفعہ 30 دن اس ویڈیو کے تھرو، اس ڈسکرپشن باکس کے اندر وہ ہے، اس سے آپ درود ابراہیمی پراپر طریقے سے، بے شک کام کاج کے دوران، ہاں بس آپ کے اوپر نجاست نہ لگی ہو، آپ درود ابراہیمی 30 دن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ اپنی شخصیت میں چینج دیکھیں گے 1000 مرتبہ روز۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو 313 دفعہ روز پڑھ لیں، 500 دفعہ روز پڑھ لیں، پر پڑھیں ضرور۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا ایک ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنا، بالکل وہی، شاید میں نے اردو کا محاورہ صحیح بولا ہو۔ آپ اپنی لائف میں درود ابراہیمی ایڈ کریں گے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ پہ کرم نہیں ہو رہا، ایک دفعہ پڑھنے والے پر ہی کرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں، کوئی مجھے آ کر کہے گا اس کا کام نہیں ہو رہا، کوئی مجھے آ کے کہے گا اس کا یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، میں نے obviously بات آپ کی زندگی دیکھی نہیں ہے،
میں آپ کو دیکھ کر بھی نہیں جان سکتی کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا نعمتیں ہیں. ہم کسی کو مل کے نہیں جان سکتے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا نعمتیں ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں، مستقل مزاجی سے پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں، اور اس کی تعداد انکریز کرتے جا رہے ہیں، کم از کم 313 دفعہ تو روز پڑھا جا رہا ہے، تو آپ کی زندگی پہ کرم نہیں ہو رہا، میں یہ مان ہی نہیں سکتی. اگر ہم دیکھ لیں نا کہ ہماری زندگی میں آنے والی پرابلمس کتنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں. لاسٹ بات کہہ کے بات ختم کروں گی کہ خدا نخواستہ جب کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، گرنے سے بچ جاتا ہے، ایک دم کہتے ہیں شکر اللہ کا ہم بچ گئے، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پر بچ گئے الحمدللہ. تو وہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا اور آپ نے دیکھا کیسے اللہ نے آپ کو بچایا. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی چیزیں لیفٹ رائٹ سے اپروچ ہو رہی ہیں آپ کی طرف، اور وہ وہاں سے آپ کو کیسے بچایا جا رہا ہے. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ گلی کے باہر 2 چور کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے منتظر ہیں، لیکن آپ گھر سے کسی بہانے سے نکل ہی نہیں پاتی. نہ آپ کو پتہ لگا کہ وہ چور ہے، نہ آپ کو کچھ اور کوئی پرابلم کو پتہ لگا. آپ نے کہیں جانا ہے، وہاں کوئی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہاں گئی ہی نہیں، تو اب آپ کو حادثے کا بھی نہیں پتہ لگا نا. تو ہمیں اگر پتہ لگ جائے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا رہے ہیں، ہم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں. اور وہی بات میری دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی برائیاں دور ہوتی ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے. تو یہ میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں اور آپ کی زندگی میں بے شک وہ مقصد کے اوپر تھوڑا سا بریک لگ سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے آسانی نہیں آ سکتی ہے، میں مان ہی نہیں سکتی. مجھے خود کامنٹس آئے تھے پچھلے ٹائم کے، ایک بہن کہتی ہیں وہ ڈرامہ وغیرہ، پہلے ان کے ایسے کامنٹس آتے تھے جی ہم ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا میں نے ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیا. تو بات کہنے کی ہے کہ آپ کی پروگریس ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ درود ابراہیمی آپ کا قبول ہو رہا ہے، آپ پہ کرم ہو رہا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.